हर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान। फ़ी यूनिट औसत कीमत 7 रुपये 41 पैसे कम हो गई। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपये 15 पैसे सस्ती कर दी। सनतों के लिए बिजली 7 रुपये 69 पैसे फ़ी यूनिट कम की गई। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का मौजूदा रेट 45 रुपये 5 पैसे से कम होकर 37 रुपये 64 पैसे फ़ी यूनिट हो गया। सनती सार्फिन के लिए बिजली का फ़ी यूनिट 48 रुपये 19 पैसे से कम होकर 40 रुपये 51 पैसे हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की मईशत की बेहतरी के सारे अमल में आर्मी चीफ और उनके रफ़क़ा का मुस्तकिल ताउन हासिल रहा। मईशत की बेहतरी के लिए निजकारी और राइट साइजिंग जैसे कड़े फैसले करना होंगे। IPP से मुज़ाकरात के बाद 3696 अरब रुपए बचाए। 2393 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे का भी पक्का बंदोबस्त कर लिया है। अगले 5 साल में हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम। मजीद 6 रुपये बिजली सस्ती होने के लिए पुरुम्मीद। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पैटर्न चीफ FPCCI SM तनवीर ने कहा कि हमने साबित कर दिया कि IPPs के साथ मुआहदे गलत थे। हमारी 10 महीनों की मेहनत आज रंग लाई। हुकूमत आने वाले दिनों में मजीद 40 IPPs से बात करेगी। इन इक़दामात से बिजली मजीद 6 रुपये फ़ी यूनिट सस्ती होगी। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा कि मुल्क अच्छी समत में जा रहा है। बिजली की कीमतों में कमी से पैदावारी लागत कम होगी, बरामदात में इजाफा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम। कहा बिजली के नरखों में कमी ईद के मौके पर कौम के लिए कीमती तोहफ़ा है। वज़ीर आज़म ने अवाम दोस्ती, दूरअंदेशी और माशी बसीरत का सबूत दिया है। बिजली के नरखों में कमी मईशत और सनतों के फ़रोग़ के लिए संग मील साबित होगी। वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत नून लीग नवाज शरीफ का विजन आगे बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का महंगाई की शरह में मज़ीद कमी पर इज़हार इत्मीनान। कहा इस वक्त मुल्क में महंगाई की शरह 6 दहाइयों की कम तरीन सतह पर है। महंगाई की शरह में कमी हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त समत में होने का सबूत है। महंगाई की शरह में कमी से आम आदमी की ज़िंदगी पर मुस्बत असरात सामने आ रहे हैं। मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न हो चुका है। हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 7% तक कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $70 फ़ी बैरल हो गई। WTI खाम तेल $66 फ़ी बैरल की सतह पर मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तेल की आलमी कीमतों में कमी का फ़ायदा बिजली सार्फिन को देने का वादा किया था। तेल की आलमी कीमत मज़ीद कम होने से क्या बिजली मज़ीद सस्ती हो सकेगी? अवाम पुरुम्मीद। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान पर 29% इजाफी टैरिफ लगा दिया। कहा पाकिस्तान अमरीका से 58% टैरिफ चार्ज करता है, इसलिए पाकिस्तान पर 29% टैरिफ आयद किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर से तमाम दरामदात पर 10% और 60 ममालिक पर इजाफी टैक्स नाफिज कर दिया। जवाबी टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत भारत पर 26, बांग्लादेश पर 37, बरतानिया पर 10, यूरोप पर 20, चीन पर 34, जापान पर 24, इसराइल पर 17 और तुर्की पर 10% जवाबी टैरिफ आयद कर दिया गया। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि अगर कोई मुल्क चाहता है कि टैरिफ रेट सिफर कर दिया जाए तो उसे अपनी मसनूआत अमरीका में तैयार करना होंगी, क्योंकि यहाँ कोई टैरिफ नहीं। बोले आज से अमरीका की माशी आज़ादी का आगाज़ हो गया है। मगरबी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर के ऐलान के बाद अमरीकी स्टॉक मार्केट 1500 पॉइंट्स गिर गई। दुनिया भर की मालियाती मंडियां शदीद दबाव में हैं। पाकिस्तान टैरिफ मामले पर अमरीका से मुज़ाकरात शुरू कर रहा है। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख का इंकशाफ। कहा आज ही अमरीकी मावन नुमाइंदा बराए तजारत से उनकी मुलाकात भी तय है। हमें यकीन है कि हम अमरीकी खदशात का अजाला कर सकते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। अमरीका की मुमकिना सफरी पाबंदियों पर उन्होंने कहा कि वीज़ों के मामले पर अमरीका का हतमी फैसला होना अभी बाकी है। इस हवाले से भी सिफारती कोशिशें जारी हैं। हमने अमरीकी हुकाम को पैगाम पहुँचा दिया है कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी क़वानीन और सिफारती लवाज़मात पूरा करने के लिए हर वक्त तैयार है।
یورپی یونین نے امریکی ٹیرف کو عالمی معیشت کے لیے بڑا دھچکا قرار دے دیا۔ جوابی اقدامات کی تیاری کا اعلان۔ چین کا نئے ٹیرف منسوخ کرنے کا مطالبہ۔ امریکی ٹیرف کو عالمی اقتصادی ترقی کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ امریکہ پر زور دیا کہ وہ چین سمیت دیگر ممالک کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی اختلافات کو برابری، احترام اور باہمی فائدے پر مبنی مذاکرات کے ذریعے حل کرے۔ برطانوی وزیر تجارت نے کہا، عالمی تجارتی نظام میں خلل ڈالنے والا کوئی بھی اقدام برطانیہ کے لیے خطرہ ہے۔ جاپانی وزیر اعظم نے امریکی صدر کا اقدام غیر منصفانہ قرار دیا۔ فرانسیسی حکومت نے رد عمل میں کہا کہ یورپ کے ساتھ مل کر ٹرمپ ٹیرف کا جواب دیں گے۔ ٹرمپ ایسے برتاؤ کر رہے ہیں جیسے وہ دنیا کے ماسٹر ہوں۔ کینیڈا نے امریکی ٹیرف کے خلاف جوابی کارروائی کا اعلان کر دیا۔ برازیل کی پارلیمنٹ نے بھی ٹرمپ کے ٹیرف سے نمٹنے کے لیے قانون کی منظوری دے دی۔ آسٹریلیا اور جنوبی کوریا کا بھی امریکی ٹیرف پر تشویش کا اظہار۔ جوابی اقدامات پر غور۔ اسپین، سویڈن، سوئٹزرلینڈ اور نیوزی لینڈ کی درآمدات پر بھی اضافی ٹیکس کی مخالفت۔ آئرلینڈ اور اٹلی نے تجارتی جنگ کے خطرے سے خبردار کر دیا۔ کولمبیا کا امریکی درآمدات پر اضافی محصولات لگانے کا اشارہ۔ رد عمل میں امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہر ملک کو مشورہ ہے جوابی کارروائی نہ کریں، اس سے کشیدگی بڑھے گی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہ مل سکی۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے کہا کہ 2.5 ماہ سے مسلسل آ رہے ہیں لیکن ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی۔ بانی پی ٹی آئی خود فہرست دیتے ہیں لیکن کسی کو ملنے نہیں دیا جاتا۔ عید پر خاندان کے افراد کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دینی چاہیے تھی۔ شبلی فراز نے توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے۔ شبلی فراز نے کہا کہ علی امین کی اگر ملاقات ہوئی ہے تو وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، پارٹی قیادت کو ملاقات نہیں کرنے دے رہے۔ اس کی سمجھ نہیں آتی، جب تک رابطے نہیں ہوں گے چیزیں کیسے آگے بڑھیں گی۔ پی ٹی آئی نے اپنی خیبر پختونخوا حکومت کے سابق وزیر خزانہ تیمور جھگڑا سے خورد برد کی تفتیش شروع کر دی۔ تیمور جھگڑا پر پینشن اور گریجویٹی کے پیسوں پر 36 ارب روپے کی خورد برد اور رشتہ داروں کی تقرریوں کا الزام۔ سوال نامے میں پوچھا گیا ہے کہ بطور وزیر خزانہ آپ کے دور میں صوبہ کئی بار تقریباً دیوالیہ ہوا، محکمہ خزانہ مسلسل مقروض رہا، صحت کارڈز میں ایسے اسپتالوں کا انتخاب کیا گیا جو معیار پر پورا نہیں اترتے تھے۔ تیمور جھگڑا تفتیش پر ناراض، سوال نامے کو سیاسی بدنیتی پر مبنی قرار دے دیا۔ کمیٹی پر عدم اعتماد، کہا کہ وہ اپنا جواب چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور مرکزی جنرل سیکرٹری کو پیش کریں گے۔ افغان مہاجرین کی رضاکارانہ واپسی کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کے انخلاء کا کام جاری۔ پاک افغان بارڈر باب دوستی سے افغان شہریوں کی واپسی کی تیاریاں مکمل۔ باب دوستی کیمپ میں نادرا کا جدید بائیو میٹرک سسٹم نصب کر دیا گیا۔ عارضی قیام کے لیے جمال عبد الناصر فٹ بال اسٹیڈیم کیمپ بھی تیار۔ پشاور کے ناصر باغ کیمپ میں غیر ملکیوں کی رجسٹریشن اور بائیو میٹرک کے انتظامات مکمل۔ کراچی میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو حاجی کیمپ کے قریب رکھا جا رہا ہے۔ وزارت داخلہ کے ذرائع کے مطابق عید کی تعطیلات کی وجہ سے 1 اپریل سے انخلاء کا سلسلہ شروع نہیں ہو سکا تھا۔ آئی ایم ایف کا وفد آج پاکستان پہنچے گا، اگلے مالی سال کی بجٹ تجاویز کا جائزہ لے گا۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف وفد وزارت خزانہ حکام سے مل کر بجٹ تجاویز تیار کرے گا، ٹیکس ریونیو اقدامات پر پاکستانی حکام سے مذاکرات کرے گا، اخراجات پر کنٹرول اور ترقیاتی اخراجات سے متعلق بات ہوگی۔ آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ جون کے پہلے ہفتے میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ وزیر توانائی اویس لغاری کا کہنا ہے کہ 2 کروڑ صارفین کو فی یونٹ بجلی 11 روپے 50 پیسے سے بھی کم قیمت پر مل رہی ہے۔ یہ قیمت بجلی کی پیداواری لاگت سے بھی 70% کم ہے۔ بجلی تقسیم کار سسٹم میں مزید بہتری لا کر قیمتوں میں کمی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے کہا کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی پائیدار اور مستحکم ہے، مستقبل میں مزید کمی کے لیے بھی کام جاری رہے گا۔ حکومت اس شعبے میں صارفین کو ریلیف فراہم کرتی رہے گی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا بجلی کی قیمتوں میں کمی کا خیر مقدم۔ جیو نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے یہ آخری نہیں، پہلا اعلان ہونا چاہیے۔ جماعت اسلامی نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے طویل دھرنا دیا اور حکومت نے ہمارے مطالبے کو جائز سمجھ کر آئی پی پی سے بات چیت کے لیے معاہدہ بھی کیا تھا۔ جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے ابھی بہت گنجائش ہے۔ قیمتیں کم ہوں گی تو صنعتیں بھی بہتر ہوں گی اور عوام بھی خوش ہوں گے۔
MQM کا بھی بجلی کی قیمتوں میں کمی کا خیر مقدم۔ فاروق ستار نے کہا کہ پاکستان کے عوام کے لیے مخلوط حکومت کی جانب سے یہ پہلا بڑا ریلیف ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی پر وزیر اعظم شہباز شریف کے مشکور ہیں۔ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے کسی کو بھی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا کوئی نیا ٹاسک نہیں دیا۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میں حکومتی معاملات، دہشت گردی اور افغانستان کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کو حکومتی معاملات سے متعلق ہدایات دیں۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ذاتی فائدے اور رہائی کے لیے کسی سے بھی بات چیت نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے خبریں آئی تھیں کہ بانی پی ٹی آئی نے علی امین اور بیرسٹر سیف کو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا ٹاسک دیتے ہوئے کسی پیش رفت تک مذاکرات خفیہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص نے بھی اس کی تردید کی ہے۔ ملک بھر کے لیے ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں بجلی کی قیمت میں کمی۔ کراچی کے لیے بجلی کی قیمت میں 3 روپے 2 پیسے اور باقی ملک کے لیے 46 پیسے فی یونٹ کی کمی ہوگی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ میرپور خاص میں سفاکی کی انتہا ہو گئی۔ حاملہ ماں اور 2 معصوم بچوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے مقتولہ کے شوہر اور اس کے 3 بھائیوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار شوہر نے اعتراف جرم میں بتایا کہ اس نے اپنی 45 سال کی حاملہ بیوی کو غیرت کے نام پر قتل کیا۔ پوسٹ مارٹم کے مطابق 7 ماہ کی حاملہ خاتون اور اس کے بچوں کو ہاتھ پیر باندھ کر آگ لگانے اور تشدد کے شواہد ملے ہیں۔ خاتون کے بھائی کے مدعیت میں قتل کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ کراچی کے علاقے خواجہ اجمیر نگری میں 2 ڈاکوؤں پر شہریوں کا تشدد۔ SSP سینٹرل کے مطابق ایک ملزم نے ساتھی کو چھڑانے کے لیے فائرنگ کی، جس سے دوسرا ملزم ہلاک ہو گیا۔ پولیس نے فائرنگ کرنے والے زخمی ڈاکو کو حراست میں لے لیا۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد۔ لاہور کے ٹیچنگ اسپتال میں بچے کے ہمراہ اہلیہ کا علاج کرانے آنے والے شہری کا بچہ جاں بحق ہو گیا۔ شہری کے مطابق اسپتال کے گراؤنڈ میں بیٹے کو کرنٹ لگا۔ ایمرجنسی میں ڈاکٹرز نے توجہ نہیں دی۔ متاثرہ خاندان کا GT روڈ پر بچے کی لاش رکھ کر احتجاج۔ بچے کے والد نے مقدمے کے اندراج کے لیے تھانہ شاہدرہ میں درخواست دے دی۔ رواں سال کے پہلے 3 ماہ کے دوران لاہور میں 27 خواتین کا قتل ہوا۔ 1100 سے زائد کو اغوا کیا گیا اور 150 سے زائد خواتین سے زیادتی کے واقعات رپورٹ ہوئے۔ اسی عرصے میں 138 بچوں کو بھی اغوا کیا گیا۔ پولیس کے مطابق مغوی خواتین میں 988 کو برآمد کر لیا گیا ہے۔ 194 نہ مل سکیں۔ اغوا کیے گئے 148 بچوں میں سے 124 بچوں کو بازیاب کرا لیا گیا۔ 151 خواتین سے زیادتی کے واقعات میں 110 سے ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ DIG فیصل کامران کے مطابق بچوں اور خواتین کے خلاف ہونے والے زیادہ تر کیسز حل کر لیے گئے ہیں۔ تحریک انصاف کے ترجمان شیخ وقاص اکرم نے وزیر اعظم کی گفتگو کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا۔ ایک بیان میں کہا کہ وزارت عظمیٰ پر قابض شخص کا 3 سالہ دور تاریک ترین ہے۔ اس ٹولے نے عوام کو بدترین غربت اور مہنگائی کی بھینٹ چڑھایا ہے۔ معیشت دیوالیہ ہونے سے بچانے کا بیانیہ 8 فروری کو عوام نے دفن کر دیا۔ کورونا میں مبتلا صدر آصف علی زرداری کا کراچی کے نجی اسپتال میں علاج جاری۔ طبیعت میں بہتری۔ صدر زرداری کے معالج ڈاکٹر عاصم حسین کا کہنا ہے کہ صدر کے خون کے ٹیسٹ کی رپورٹس بہتری کے اشارے دے رہی ہیں۔ امید ہے صدر مملکت کو کچھ دنوں میں اسپتال سے چھٹی دے دی جائے گی۔ ملاقاتوں پر پابندی کورونا کے پیش نظر لگائی گئی ہے۔ صدر زرداری کے اہل خانہ کو صحت سے متعلق مسلسل آگاہی فراہم کی جا رہی ہے۔ پشتونخوا میپ کے سربراہ محمود خان اچکزئی کا کہنا ہے کہ تحریک تحفظ آئین ملک میں حقیقی جمہوریت اور جمہوری نظام لائے گی، ظلم کی دیوار گرائے گی۔ پشین میں تحریک تحفظ آئین کے جلسے میں PTI رہنماؤں کی بھی شرکت۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ PTI بلوچ عوام کے ساتھ کھڑی ہے، ملک میں آئین کی بحالی کے لیے نکلے ہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا بولے آئین متحد کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، یہ وقت آئین کو برقرار رکھنے کا ہے، پامال کرنے کا نہیں۔
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ جب منظوری ہی نہیں ملی تو نہریں کیسے تعمیر ہوں گی۔ پیپلز پارٹی کبھی نہریں نہیں بننے دے گی۔ گڑھی خدا بخش میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ آئین کہتا ہے کہ پانی کے معاملے پر صوبوں سے مشاورت ضروری ہے۔ پہلے بہانہ تھا کہ صدر نے منظوری دی، اب انہوں نے بھی مخالفت کر دی۔ وزیر اعظم سے درخواست ہے کہ کینال منصوبہ بند کرنے کا فوری اعلان کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب بتائیں کہ آپ کون سی نہر بند کر کے نئی نہر کو پانی دیں گی؟ پانی تو سسٹم میں اتنا ہی ہے۔ 4000 کیوسک سے اوپر پانی کے لیے کیا شیخوپورہ اور سیالکوٹ کا پانی کاٹیں گے؟ رہنما پیپلز پارٹی چودھری منظور کا سوال۔ کہا پیپلز پارٹی کارپوریٹ فارمنگ کو فروغ دینے کے لیے چھوٹے کسانوں کا قتل نہیں کرنے دیں گے۔ ایک نان ایشو کھڑا کرنے پر دو صوبوں کے حالات سب کے سامنے ہیں۔ صدر پاکستان کینالز کی منظوری دے ہی نہیں سکتے، یہ ایگزیکٹو کا اختیار ہے۔ نہروں کے معاملے پر پیپلز پارٹی وزیر اعلیٰ پنجاب کے بجائے صدر پاکستان سے پوچھے تو بہتر ہوگا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا رہنما پیپلز پارٹی چودھری منظور کو مشورہ۔ رد عمل میں کہا کہ نہروں پر سیاست کرنا سندھ کا کام رہا ہے۔ کسانوں کے ساتھ کھڑے ہونے سے پہلے چیک کر لیں کہ کسان آپ کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں۔ پنجاب نہ کسی کا حق چھینتا ہے، نہ اپنا حق کسی کو کھانے دیتا ہے۔ دریائے سندھ سے 6 کینالز نکالنے کے منصوبے کے خلاف سندھ کے مختلف شہروں میں آج بھی احتجاج۔ دادو میں ماہی گیر، خیرپور میں خواتین، سکھر میں سول سوسائٹی سراپا احتجاج، نوشہر و فیروز اور سجاول سمیت مختلف شہروں میں احتجاج کیا گیا۔ کشمور میں انڈس ہائی وے پر قائم چیک پوسٹ پر ڈاکوؤں کا حملہ۔ ڈاکوؤں نے کسٹم انسپکٹر اور ایک اہلکار سمیت 3 افراد کو اغوا کر لیا۔ اہلکاروں کی بازیابی کے لیے پولیس آپریشن کے دوران ڈاکوؤں کے ساتھ وقفے سے فائرنگ کا تبادلہ۔ ڈاکوؤں کے متعدد ٹھکانوں کو گرا کر آگ لگا دی۔ پولیس کے مطابق مغویوں کی بازیابی اور مارچی گینگ کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ پشاور اور بنوں سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ شمالی وزیرستان کے مختلف حصوں میں موسلادھار بارش، کراچی میں نمی کے زائد تناسب اور ہوائیں نہ چلنے کے باعث صبح سویرے دھند رہی، حد نگاہ بھی متاثر رہی۔ کراچی میں جمعے اور ہفتے کی درجہ حرارت میں اضافے کا امکان ہے، پارہ 37 سے 39 ڈگری تک جانے کی توقع۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر مینگل کی قیادت میں مستونگ لک پاس پر دھرنا 8ویں روز بھی جاری ہے۔ بی این پی سربراہ کا کہنا ہے کہ لانگ مارچ کے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ یہ رویہ افسوسناک ہے۔ بی این پی کا قافلہ کوئٹہ میں داخلے سے روکنے کے لیے انتظامیہ کے اقدامات، مستونگ اور مختلف مقامات پر کنٹینرز لگا دیے گئے۔ کوئٹہ میں موبائل فون پر ڈیٹا انٹرنیٹ سروس تیسرے روز بھی معطل، لوگوں کو پریشانی کا سامنا۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد الرند نے کہا کہ بی این پی لانگ مارچ کے موقع پر کوئٹہ میں دہشت گرد حملے کا خطرہ ہے۔ موبائل فون ڈیٹا انٹرنیٹ سروس سیکیورٹی خدشات کی بنا پر بند کی گئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی 46ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ انہیں 1979 میں آج ہی کے دن راولپنڈی میں پھانسی دی گئی تھی۔ سپریم کورٹ پچھلے سال مارچ میں یہ فیصلہ دے چکی کہ ذوالفقار علی بھٹو کا اس مقدمے میں ٹرائل منصفانہ نہیں تھا۔ بھارتی لوک سبھا نے متنازع وقف ترمیمی بل منظور کر لیا۔ بل ایوان بالا میں راجیہ سبھا میں بھی پیش کیا گیا۔ متنازع وقف ترمیمی بل کے خلاف سخت گیر ہندو تنظیم شیو سینا بھی بول پڑی۔ ایوان بالا میں مہاراشٹر سے شیو سینا کے رکن سنجے راوت نے کہا کہ مودی حکومت مسلمانوں کے بارے میں اتنے فکر مند ہو رہے ہیں جتنا شاید بیرسٹر محمد علی جناح بھی نہیں ہوئے ہوں گے۔ مسلمانوں کو دہشت گرد اور غدار کہنے والی بی جے پی کا مسلمانوں کی وقف جائیدادیں بیچ کر مسلمان لڑکیوں کی شادی کروانے کا اعلان دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے جاری۔ اسرائیلی فوج نے خان یونس میں پناہ گزین کیمپ کو نشانہ بنایا، 64 فلسطینی شہید۔ طبی ذرائع کے مطابق صبح سے جاری اسرائیلی بمباری میں 100 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیل کی جانب سے 18 مارچ کو جنگ بندی معاہدہ یک طرفہ طور پر توڑنے کے بعد سے جاری حملوں میں اب تک 1163 فلسطینی جان سے گئے۔ دوسری جانب ہنگری نے عالمی فوجداری عدالت سے نکلنے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیل نے ہنگری کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔
پاکستان نیوزی لینڈ تیسرا اور آخری ون ڈے میچ ہفتے کو کھیلا جائے گا۔ قومی اسکواڈ ہیملٹن سے ماؤنٹ مونگانوئی پہنچ گیا۔ ٹیم آج آرام اور کل پریکٹس کرے گی۔ نیوزی لینڈ کو سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ دوسرے جانب قومی ٹیم کے فاسٹ بالر حارث روف نے کنکشن کی دوبارہ شکایت نہیں کی۔ ذرائع کے مطابق وہ بہتر محسوس کر رہے ہیں۔ حارث نے کسی پریشانی کے بغیر ٹیم کے ہمراہ سفر کیا۔ دوسرے ون ڈے میں بال حارث روف کے ہیلمٹ پر لگی تھی۔ HBL-PSL 10 کے ٹکٹس کے آن لائن فروخت شروع۔ 7 اپریل سے ملک بھر کے نجی کوریئر سینٹرز پر فزیکل ٹکٹس دستیاب ہوں گے۔ آن لائن بک کی گئی ٹکٹس بھی مقرر کردہ مراکز سے حاصل کی جا سکتی ہیں یا پھر گھر بیٹھ کر منگوائی جا سکتی ہیں۔ HBL-PSL 10 کا آغاز 11 اپریل کو ہوگا۔ پاکستان کو ایشین کرکٹ کونسل کی صدارت مل گئی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی ACC کے صدر بن گئے۔ پاکستان کو صدارت دینے کا فیصلہ ACC ایگزیکٹو کمیٹی کے ورچوئل اجلاس میں کیا گیا۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ ایشین کرکٹ کونسل کی صدارت سنبھالنے پر فخر محسوس کر رہا ہوں۔ کرکٹ کی بہتری کے لیے تمام ممبر بورڈز کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ اور لاہور قلندرز نے PSL 10 کی تیاریاں شروع کر دیں۔ لاہور میں کپتان شاہین آفریدی، فخر زمان، آصف علی، جہانداد خان اور زمان خان بھی ٹریننگ میں شریک۔ زمبابوے کے سکندر رضا نے بھی کیمپ جوائن کر لیا۔ سکندر رضا کا کہنا ہے کہ لاہور قلندرز ایک فیملی کی طرح ہے۔ PSL کے پچھلے ایونٹ میں جو غلطیاں ہوئیں انہیں دہرائیں گے نہیں، لیکن اس بار راشد خان کی کمی محسوس ہوگی۔